अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज सहाफ़ी प्रोग्राम में एक बड़े सियासी काबिल एहतराम साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल्लाह काकड़ हमारे मेहमान हैं और आज के दिन की अहमियत भी बहुत है। आज यौम तकबीर है, जिस रोज़ पूरी कौम नारे तकबीर लगा के अल्लाह अकबर कहती है, क्योंकि 28 मई 1998 को पाकिस्तान एक बाकायदा एटमी क़ुव्वत बना था और 6 धमाके किए, एटमी धमाके, टेस्ट एक्सप्लोजन से ये, जिसके बाद पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान अमली तौर पे एक एटमी ताकत बन गया है। आज का दिन इस हवाले से भी बड़ा अहम है, मगर आज नवाज शरीफ या नून लीग ने एक बार फिर कुछ सियासी धमाका भी किया है और वो सियासी धमाका नवाज शरीफ की 6 साल बाद बतौर सदर नून लीग अपनी पार्टी में वापसी है। जी हाँ, आज बिला मुकाबला मुंतखब हुए नवाज शरीफ बतौर सदर मुस्लिम लीग नून, और आज से तकरीबन 6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म के बायस वो नाअहल करार पाए और पार्टी सदारत से भी नाअहल करार पाए थे। और आज हम ये तवक्को कर रहे थे कि नवाज शरीफ शायद एक बार फिर कोई सियासी एटमी धमाका करेंगे, मगर फिर हस्ब मामूल धमाके तो ना हुए, मगर कुछ पटाखे ज़रूर चलाए गए। उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले अनवारुल्लाह काकड़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। आज तो आपका दिन है, बल्कि आपसे अभी बात भी हो रही थी। बलूचिस्तान का दिन है, चागी का दिन है, और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आप कैसे देखते हैं बतौर एक बलूचिस्तान के नुमाइंदा सेनेटर और बलूचिस्तान की तरफ से आप बतौर निगरान वज़ीर आज़म भी एक तवील अरसे से रहे हैं, जहां चागी ने हमें एटमी ताकत बनाया है और हमें बहुत कुछ दिया है, वहां हमने चागी को क्या दिया है? बहुत शुक्रिया मती। सबसे पहले तो कौम मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। आप जब 1971 के साने के बाद दो लख्त हुए थे तो ये कांस्टेंट जो हमारी डिफेंस स्ट्रेटजी थी, उसमें ईस्टर्न नेबर आपका 1 to 4 साइज़ में आपसे बड़ा भी है, उसकी डिफेंस स्पेंडिंग भी ज़्यादा है, आबादी के लिहाज से भी वो बहुत बड़ा मुल्क था। और 1971 में जो किरदार हिंदुस्तान का फ़ौजी किरदार रहा अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा करने में, तब से हमारे स्ट्रेटेजिक प्लानर्स के जहन में ये था कि हमने जाना है जिसमें पॉलिटिकल, मिलिट्री लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेट्स, मैं समझता हूँ ये पूरी कौम का एक कंसेंसस था इस पे। भुट्टो साहब का घास खाएंगे और एटम बम बनाएंगे वाले से जो स्लोगन्स हैं, उसको पाए तकमील तक 28 मई में किरदार जो नसीब हुआ, तौफीक जो मिली, वो बलूचिस्तान की सरजमीन को मिली, चागी को मिली। हम इसमें बड़े खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को। आज का दिन पाकिस्तान का दिन है। ठीक है, पाकिस्तान को एटमी तवानाई भी मिली और वैसे भी बलूचिस्तान हमारे लिए गैस की जो तवानाई है उसका भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। मगर मेरा सवाल फिर भी यही है कि आप वज़ीर आज़म भी रहे, सेनेटर भी हैं और बड़े सरगर्म हैं सियासी तौर पे, बलूचिस्तान और सुई को या चागी को क्या ख़ास दिया आपने? देखिए मती, इसमें अभी जैसे मैं समझता हूँ आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है। हमारे यहाँ कोई साल हा साल अगर आप अयूब के दौर से चलें तो 1 यूनिट के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली वो सूबाई ख़ुद मुख्तारी की तहरीक थी, और बुनियादी तौर पे नारा यही था कि माशी और सियासी ताकत जो है ना वो सूबों को मुंतकिल होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि 18वीं तरमीम में वो ताकत वाकई मुंतकिल हुई और मरकज़ से ताकत सूबों की जानिब गई। उसके साथ साथ एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ने बनना था, और उसमें ये जो आपका मखसूस सवाल है ना कि चागी को क्या मिला, उसने एड्रेस होना था। ये मजबूत इस्लामाबाद से ले जाकर एक मजबूत कोयटा या मजबूत पेशावर या मजबूत कराची या मजबूत लाहौर बनाना मकसद नहीं था। मकसद था यही कि आप हॉरिजॉन्टल अंदाज में जाएं और जो दूर दराज के आपकी ज़िले हैं, तहसीलें हैं, वहाँ पे जाकर आप डोर स्टेप पे पॉलिटिकल और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को लेके जाएं। चागी मैं एक इत्तेफाक, मुझे एक मरतबा हुआ दालबंदी हम गए, इसका एक बहुत अहम शहर है। इत्तेफाक हुआ? आपको तो वैसे भी जाते रहना चाहिए। नहीं, बलूचिस्तान इतना बड़ा है कि वहाँ पे बहुत सारे जगहों पे आपको इत्तेफाक ही होता है, और इतना वो बड़ा है कि हम बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो डेरा बुगटी में रहते हैं, उनका पंजाब से इंटरेक्शन ज़्यादा है बनस्बत मकरान या बलूचिस्तान से। तो क्या मसाइल? क्योंकि वो 20 किलोमीटर पे पंजाब है
اور گوادر اور تربت جو ہے وہ سے 850 کلومیٹر پہ ہے. تو ظاہر پنجاب میں کیا دیکھا آپ نے کیا وہاں پہ چیف منسٹر صاحب کے سامنے جو کچھ لوکل لوگ آئے, انہوں نے چند ٹیچرز کی اپائنٹمنٹ کرنی تھی اور اس کی اپروول نہیں ہو رہی تھی. تو وہیں سے آپ احساس کریں کہ کیا دالبندن کا بندہ وہ 600-500 کلومیٹر دور کوئٹہ جائے اور وہاں پہ ٹیچر کی اپائنٹمنٹ اسکول کے لیے اس کی اپروول سیکرٹری ایجوکیشن سے لے, چیف سیکرٹری تک فائل موو کرے, یا اس کا مسئلہ وہیں دالبندن میں حل ہوگا تو تبھی ان کے مسائل حل ہوں گے. جب تک ہم یہ پروونشل فائنانس کمیشن کو ہارزنٹل انداز میں نہیں لے جائیں گے, پاکستان کے جو دور دراز کے علاقے انکلوڈنگ چاغی اور جتنے بھی ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئٹہ سے بیٹھ کے یا اسلام آباد سے بیٹھ کے یہ جو ڈیلیوری کے مسائل ہیں یہ ہم حل کر رہے ہیں. مسائل کیا ہیں ویسے چاغی؟ دیکھیں ڈرنکنگ واٹر سے لے کیا ہے اور کم ہے, آبادی کم ہے, نیچرل ریسورس بہت زیادہ ہے لیکن وہ بھی ایکسپلائٹ نہیں ہوا ہے. ریکوڈک ابھی ایک ریسنٹلی یہاں پہ ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ انیشیٹ ہونے جا رہا ہے, یا سندک تھا, یہ دو بہت زیادہ بڑے انیشیٹوز تھے منرل کے کانٹیکسٹ میں. لیکن آپ تعلیم سے لے کر ہیلتھ سے لے کر جو مسائل باقی پاکستان میں ہیں اسی طرح کے مسائل چاغی اور دالبندن کے بھی ہیں, نوکنڈی کے بھی ہیں. میرے والد 1979 میں وہاں تحصیلدار تھے. مجھے یاد پڑ رہا ہے چاغی میں, نوکنڈی میں, نوکنڈی جو چاغی کے آس پاس کا علاقہ ہے. نوکنڈی جو ہے وہ صدر مقام ہے جہاں سے یہ ریکوڈک وغیرہ کی مائننگ اس کے قریب ہے. ٹرین میں پینے کا پانی آیا کرتا تھا. پاکستان ریلوے جو ہے نا وہ سپلائی آف ڈرنکنگ واٹر کرتی تھی, اور میری معلومات کے مطابق ابھی تک لگ بھگ وہی نظام چل رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ 40 سال کا جو یہ سفر ہے وہ بنیادی ضروریات کے حوالے سے حکومتوں نے یا ریاست نے شاید طے نہیں. اچھا, بطور نگران وزیر اعظم آپ نے کبھی اپنے سوئی کا علاقہ جو پورے پاکستان کو گیس فراہم کرتا ہے یا چاغی کے علاقے کے لیے کچھ کیا آپ نے سوئی کے عوام کے لیے؟ دیکھیں جی, نگران وزیر اعظم کے طور پہ مجھے 2 چیلنجز تھے. جب ہم کوئی کام کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کام کیوں کر رہے ہیں, تو آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. جب ہم نہیں کرتے تو اب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. ایشو یہی ہے کہ ایک طرف پریزیوم کیا جاتا تھا جیسے ہم نے انقلاب ایران کے طرف. آپ نے کوشش کی کہ آپ کے ذہن میں کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں ہمارے ہاں سوئی ہو یا یہ باقی بھی دور دراز کے جتنے علاقے ہیں, جب تک مقامی فیصلے مقامی لوگوں کی پارٹیسپیشن کے ساتھ نہیں ہوں گے, لوکل گورنمنٹ کا تصور ان پلیس نہیں ہوگا, مجھے سوئی کا یا دالبندن کا یا شیرانی کا یا گوادر کا کس طرح پتہ لگ سکتا ہے, یا کسی اور کو کیا پتہ لگ سکتا ہے. جام کمال صاحب وزیر اعلیٰ تھے لسبیلا کے, شاید آپ کی ایک سیاسی جماعت بھی تو ہے نا, بلوچستان عوامی پارٹی. نہیں, میں اب اس کا حصہ نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ آپ کی جماعت رہی ہے نا. جی رہی. کوئی گراس روٹس کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلوچستان میں جماعتوں کا؟ دیکھیں ان جماعتوں کا تعلق ہے, ان کے کارکنان موجود ہیں, مختلف ضلعوں میں ہیں, وہ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں. لیکن جو اس وقت صوبائی حکومتوں کا سٹرکچر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر کو آپ نے ایک کلٹ کی صورت دے دی ہے, ایک اتنی ڈسکریشنری پار دے دی ہے کہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ بجٹ کا 10 ارب روپے اپنے ضلع میں لگائے اور کسی ضلع میں 50 کروڑ بھی نہ لگائے, تو پوچھنے والا کوئی نہیں, کوئی فارمولہ نہیں ہے. کوئی فارمولہ نہیں ہے. بہرحال یہاں پہ تو اقتدار کا بھی کوئی فارمولہ نہیں ہے, جو آئین نے دیا ہوا ہے اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا. تھوڑا سا موو کرتے ہیں. آج نون لیگ میں باقاعدہ پارٹی کے انتخابات ہوئے, اور بطور سیاستدان آپ نون لیگ کے ان پارٹی کے انتخابات اور پی ٹی آئی کے اندر ہونے والے انتخابات میں کیسے موازنہ کرتے ہیں؟ دیکھیں خوشائند بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اپنے اندر انتخابات کو بھی ایک ضروری امر سمجھا, یہ سب سے اہم بات. ویسے تو سیاسی جماعتیں بھی ضروری نہیں ہوتی. بعض اوقات بہت سارے ایسے نظام ممالک کے دنیا میں ہیں کہ وہاں بغیر جماعتوں کے بھی, بغیر جماعتوں کے بھی مملکتیں. آپ کو بھی کوئی زیادہ فرق تو نہیں محسوس ہو رہا بغیر کسی جماعت کے؟ نہیں, ہمارے ہاں چونکہ ایک پارلیمانی ڈیموکریسی ہے, پارلیمانی ڈیموکریسی میں سیاسی جماعتوں کا کردار ہے, ان کا رول موجود ہے, اور جب ان کا رول اور کردار موجود ہے تو ان کے اندر جو ڈیموکریسی ہے, ان کے اندر جو الیکٹورل پروسیس ہے اپنے اندر بطور جماعت وہ بہت خوشائند ہے. تمام جماعتوں سے آزاد ہے نا. میں کسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں تو لہٰذا ظاہر ہے میں تو آبزرور. کیسے دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کی الیکشن کو پارٹی کے اندر, یہ جو بلا مقابلہ ہو رہا ہے, تو آپ کو بطور سیاستدان کچھ عجیب نہیں لگتا کہ بار بار ایک ہی چہرہ پارٹی میں آ رہا ہے؟ نواز شریف صاحب کے کیسے لیڈر ہیں ویسے؟ دیکھیں میں اس پہ میں اپنی رائے بالکل یہ دوں گا
کہ یہ جو بار بار فیفڈم کے انداز میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی وہ چاہے نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، جب بھی کوئی کارکن یا کوئی ان کا ممبر لیڈرشپ کے لیے جینونلی کانٹیسٹ کرے تو ابھی تک ہم نے وہ جمہوری سفر طے کیا نہیں ہے۔ آج میاں صاحب نے ایک الزام لگایا کہ ثاقب نثار نے جو فیصلہ کیا تھا ان کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا، اور ان کے فیصلے کوڑے دان میں چلے گئے ہیں، یہ فیصلہ واقعی ثاقب نثار بیچارے کا تھا یا کوئی اور لوگ بھی تھے؟ دیکھیں ثاقب صاحب کا تھا یا کوئی اور لوگ تھے، میں اس پریوی ٹو دا انفارمیشن، اگر پریوی ہوتے تو آپ شاید میں نہیں مشکل نہ پڑتا، پھر بھی ہو سکتا ہے تب بھی میری ڈسکریشن تھی کہ میں اس کا اظہار کرتا یا نہ کرتا، یہ اختیار میرے پاس یہ اختیار آپ کے پاس ہے، سچ بولنا ہے یا نہیں بولنا یا خاموش رہنا، یہ تینوں آپشنز آپ کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک آپشن ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ویسے ہمارے ہاں ویسے یہ فیصلہ جھوٹ اور جہالت یہ دو ایسے ہتھیار ہیں جو بہت سارے لوگوں کو مہیا ہیں۔ سر یہ بتائیں نا، یہ ابھی جو نواز شریف صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب نے ان کو ہٹایا تھا اور ان کا فیصلہ کوڑے دان میں چلا گیا، واقعی تاریخ کے کوڑے دان میں چلے گئے سپریم کورٹ کے وہ فیصلے؟ دیکھیں اس کا ایک پہلو تو ہے کہ جب بھی اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جوڈیشل انٹرفیرنس کے تحت کوئی بھی کانسیکوینس لے کر آتے ہیں، اچھا یا برا، وقت ہمارے ہاں اس کشمکش میں رہا ہے کہ وہ واپس اس کو ریورس کرا لیتے ہیں۔ کیا جوڈیشری سرٹن ڈیموکریٹک پرنسپلز پہ یہ فیصلے کرتی ہے یا سرٹن انڈیویجولز کے پریجوڈس میں کرتی ہے، آج کرتی ہے، پہلے کیا ہوا ہے، یہ ڈٹرمنیشن کرنی ہوگی، اور اگر اسی ذاتی پسند ناپسند پہ ہوں گے تو یہ سائیکل چلتا رہے گا، کبھی اوپر کوئی آئے گا، نیچے کوئی اور چلا جائے گا، اور اس میوزیکل چیئر سے ہم باہر نہیں نکل پائیں گے۔ بہرحال اس میوزیکل چیئر میں تو آپ کی سابقہ پارٹی بھی بڑی ایک اہم کردار رہی ہے ماضی میں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق نگران وزیر اعظم جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب۔ ویلکم بیک۔ صحافی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سابق نگران وزیر اعظم جناب سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب نے۔ بہت شکریہ کاکڑ صاحب۔ بات یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے آج جو نون لیگ کی نئی قیادت اب آ گئی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے بڑا ایک سنگین الزام لگا دیا عدلیہ پہ، اور وقفے سے پہلے بھی عدلیہ کے کردار پہ بات ہو رہی تھی۔ ہم پہلے سن لیتے ہیں اور پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ججز ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ پاکستانی ہے، پاکستانی سوچ رکھتی ہے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پوری طرح متفق ہے، مگر چند کالی بھیڑیں جو عمران نیازی کے لیے تلے ہوئے ہیں کہ اس کے تمام 190 ملین پاؤنڈ وہ نواز شریف نے چوری نہیں کیے، وہ عمران نیازی نے چوری کیے۔ آج میں ان ججز کی خدمت میں یہ بات بڑے ادب کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے زمانے میں تو کئی سال ضمانتیں نہیں ہوتی تھی، آج دن رات یہ مشورے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو ضمانت پر رہا کر کے اس کے تمام جرائم ختم کر دیے جائیں۔ شہباز شریف صاحب فیصل واڈا کی تقریر میں لگائے کہ کچھ الزامات کو بظاہر دہرا رہے تھے، تو کاکڑ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے شہباز شریف صاحب اور فیصل واڈا ایک ہی صفحے پہ آگے ہیں؟ دیکھیں ایک صاحب یا دوسرے صاحب کا ایک پیج یا دو پیج پہ آنا جو ہے نا، یہ کالی بھیڑ والا بڑا سنگین الزام۔ بات یہ ہے کہ جوڈیشری کے سامنے جب بھی پولیٹیکلی کنسیڈرڈ یا موٹیویٹڈ سچویشن آئے گی اور اس میں وہ پوزیشن لے کر ڈیسیجن میکنگ میں جائیں گے، اس میں ان کی لمیٹیشنز بھی ہیں، اس میں دو فریقین سامنے آتے ہیں۔ جیسے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تو پی ٹی آئی ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ وہ جشن مناتے تھے کہ جس طریقے سے جوڈیشری کے فیصلے ان کے خلاف آتے تھے۔ اب وہی سچویشن اگر یہاں آتی ہے تو ظاہر ہے دوسری سیاسی جماعت جو ان کے مد مقابل ہے وہ بھی ایک سیاسی پوزیشن اس پر لیں گے۔ پرٹیکولرلی اس کیس جس کا ذکر پرائم منسٹر صاحب نے کیا، 190 ملین پاؤنڈ کا بہت سنگین یہ سیاسی کیس ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ایک میں نے خود 7 مہینے 8 مہینے کیبنٹ چلائی ہے، آپ اپنی کیبنٹ میں ایک بند لفافے میں سیلڈ چیز رکھتے ہیں، کوئی بھی وہ اس میں انفارمیشن ہوتی ہے اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایز اے اتنی سینکٹیٹی ہے اس کی کہ اسے اسٹیٹ سیکرٹ کے طور پہ ہینڈل کریں یا ٹریٹ کریں، اور آپ کو بھی ماننا مجبوری ہے، آپ تسلیم؟ سوال تو اس پہ بنیں گے نا، اور وہ اس کی فائنینشیل امپلیکیشن۔ آپ نے پبلک کیوں نہیں کیا اس انفارمیشن؟
उस डॉक्यूमेंट, वो जो सील बंद लफाफा? सब जुडिस मैटर है, जुडिशरी का। अच्छा, बट एनीवे आप समझते हैं कि अदलिया और एग्जेक्टिव के दरमियान कोई कशीदगी है, तनाव है, और कल ख़ास तौर पे सेक्टर कमांडर्स की पेशी का भी हुक्म है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, तो आप क्या समझते हैं, सेक्टर कमांडर्स को पेश होना चाहिए या नहीं पेश होना चाहिए? देखिए उसमें भी मती मैं आप शायद उस वक्त मौजूद भी थे कोर्ट में, मैं तो ख़ुद भी अपीयर हुआ हूँ, और शायद ये उसी केस की कंटिन्यूएशन भी है। मेरे ख्याल में किसी फ़र्द या किसी ऑफिस का वहाँ पे आ जाना या ना आना, वो उससे बढ़ के मामला ये है कि ये एक्चुअल इशू है क्या, उस इशू पे गुफ्तगू मेरे ख्याल में अभी भी नहीं हो रही है। और नहीं, आप तो गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो ज़िंदगियों का मामला। एक शायर है अहमद फराज, 14 दिन से लापता हैं, रियासत को पता नहीं है, और हुक्म दिया गया है कि उनको पेश किया जाए, और सेक्टर कमांडर्स को बुलाया गया है। तो बतौर एक सियासतदान आप क्या समझते हैं, अगर अदालत किसी सरकारी मुलाजिम को बुलाती है तो क्या उसको पेश नहीं होना चाहिए? नहीं, उसमें अदालत बिल्कुल बुला सकती है सरकारी मुलाजिम को। सरकारी मुलाजिम अगर सरकार का वो इदारा, अगर वज़ीर आज़म आ सकता है, आप गए तो वो क्यों नहीं? कोई भी जा सकता है और किसी को भी जाना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में वो एक पूरी वजारत के नीचे आ रहे हैं। वो वजारत किसको अप्रूव हो सकता है, वो उससे ज़्यादा बड़े ओहदे के किसी अफसर को वहाँ भेजें और वो उसकी बेहतर एक्सप्लेनेशन दे सके, ये भी मुमकिनात में से है। वो सब कुछ तो ट्राई हो चुका ना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आए, इमरान खान भी सुप्रीम कोर्ट आए, आप भी आए, सब फेल हो गए लापता अफराद के केस में। तो फिर आप किसको बुलाए अदालत? आप किसी एक ओहदे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसको अदालत को बुलाना चाहिए? मेरे ख्याल में जजेस को खुद भी इस इशू को ना रिविज़िट करना चाहिए। अच्छा, रिविज़िट इस तरह करना चाहिए, मैंने दोबारा आपको अर्ज़ किया कि इस प्रिजम्पशन पे कि जो भी इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस है उसमें लामहला रियासत के इदारे के लोग मुलविस होंगे, इस प्रिजम्पशन पे जाना मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये आपके ये प्रिजम्पशन है, क्योंकि काफ़ी कुछ रिकॉर्ड पे तो आ चुका है। नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि जो तकारीर फैसल वाडा ने की हैं या अदलिया पे जिस तरह हमले हो रहे हैं, और आज वज़ीर आज़म ने भी कह दिया अदलिया में काली भेड़ें हैं, क्या ये मुनासिब है? देखें, आपकी अदलिया की तारीख़ हसन मुनीर उससे मौलवी मुनीर के केस से अगर आप देख लें तो आप खुद अदलिया पे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ आप सियासतदानों की तारीख क्या है, वो भी तो कोई खास, वो भी कोई खास की तारीख तो नहीं, सुनहरी उरूफ के साथ नहीं लिखी जा सकती, ये बात दुरुस्त है, लेकिन अदलिया की भी नहीं लिखी जा सकती। तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, वो कह रहे हैं अदलिया में काली भेड़े हैं, तो उनको रेफरेंस दायर करने की बजाय सदर के थ्रू क्या उनको तकरीरों में ऐसे अदलिया पे हमले करने चाहिए? ये क्वेश्चन अगर प्राइम मिनिस्टर से हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन ये आप भी वज़ीर आज़म रहे, अगर आप होते तो आप ऐसी बात करते या रेफरेंस भेजते? देखिए, मैं दोनों सूरतों में मेरे ख्याल में मैं रिस्पॉन्ड कर सकता था। मैं अपनी राय के इजहार करने में कोई काली भेड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि किया जा सकता था, मैंने अभी तक किया भी नहीं है, लेकिन एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उन्होंने इस्तेमाल किया भी है तो लेट हिम एक्सप्लेन हिज पोजीशन। मैं उनका तर्जुमान तो हूँ नहीं, वरना ज़रूर उसकी एक्सप्लेनेशन और सफाई देता। इस सारी कशीदगी का हल क्या है आपके नज़दीक? बतौर एक निगरान वज़ीर आज़म की सीट पे आप बैठे रहे हैं, तो आपके ख्याल में इस सारी सिचुएशन में जो वज़ीर आज़म होता है उसके कोई औकात होती है या अहमियत होती है कि वो कुछ कर सकता है, या वो बस तमाशाई हो सकता है? नहीं जी, बिल्कुल अहमियत तकरीरें करने के लिए बिल्कुल अहमियत होती है। प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनली सबसे अहम पोजीशन और सबसे अहम जिम्मेदारी है, और मैं समझता हूँ कि एक एक स्टेप अगर सारे लोग थोड़ा सा पीछे लेकर ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से गौर व फिक्र करें कि इस पूरे निज़ाम को जो हमने लेके चलना है, और कौन लोग एक स्टेप पीछे ले, कौन लोग? देखिए, इस वक्त तो हुकूमत और अदलिया की महारत ज़राई नज़र आ रही है, कोई और तीसरा फरीक नहीं, और इसमें तीसरा फरीक है तो अदलिया बता देगी या हुकूमत बता देगी, क्या एस्टैब्लिशमेंट या फौज इसमें फरीक नहीं? देखिए, बज़ाहिर तो इस वक्त जब एविडेंस आएगा तो मैं उस पर भी बात कर लूँगा। एक इल्ज़ाम ज़रूर है, लेकिन मेरे पास या मेरे सामने कोई ऐसी एविडेंस मौजूद नहीं है। पस पर्दा तो बहुत सारी साजिशी थ्योरीज चल रही होती हैं, मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं, तासुर होता है, हर वक्त होता है। हर अदलिया के साथ, आज की अदलिया के साथ भी ये बातें चल रही हैं, माजी करीब में, माजी बईद में हमेशा से ये बातें चलती आ रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि अचानक पाकिस्तान में अदलिया के हवाले से ये ख़बर सहाफ़ी प्रोग्राम में मतिउल्लाह जहाँ साहब ने ब्रेक की है कि जनाब अब तो इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेरेंस कर रही है। कुछ चीज़ें तो पहली बार हुई हैं, 6 जजों ने तहरीरी तौर पे इंकिशाफ किया है कि उनके अहले खाना के साथ, उनके साथ क्या होता रहा है। ये पहली बार हुआ है, ये हमेशा से नहीं होता रहा। देखें, और ये बाय द वे मई 2023 का जिक्र है
کہ تو آپ کے خیال میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا جب یہ واقعات ہو رہے تھے؟ دیکھیں میرے اس وقت تک تو میں نے یہ اس لیٹر کے حوالے سے کوئی ایسی چیز میرے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا. حکومت کو سب سے پہلے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ واقعتاً آپ کے نالج میں چیز نہیں آئی تھی، آپ کے لا منسٹر کے نالج میں یا نہیں، کسی کے عدلیہ کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے؟ ایسا قطعاً نہیں تھا. ہمارے لا منسٹر میرے خیال میں ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں لارڈشپ کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے. اٹارنی جنرل صاحب جو تھے ان کی بڑی افیکٹو کمیونیکیشن تھی، ان کے ذریعے کوئی ایسی بات اس وقت ہمارے پاس. اچھا، بطور نگران وزیر اعظم آپ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی وہ نجکاری تھی، اور آپ اس میں بھی ناکام ہوئے، اور ابھی تک اس فرنٹ کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہے. کون ذمہ دار ہے اس کو؟ ناکام کیسے آپ نے پریزیوم کیا کہ ہم اس میں ناکام ہیں؟ تو آپ لوگوں نے تو نجکاری کرنی تھی، یہ کیوں آپ نے آنے والی حکومت پہ چھوڑ دیا؟ اور اس کے لیے قانون میں ترمیم بھی کی گئی. ٹھیک، متی صاحب دیکھیں، اتنی بڑے اداروں کی جو نجکاری ہوتی ہے وہ کوئی ٹھیلے لگا کے تو ہو نہیں سکتی کہ کیلوں کی طرح ہم بیچے، کنوں کی طرح اسے بیچے، امرود کی طرح بیچے. اس کا ایک پروسیس ہے. اس پروسیس کو ہم نے بہت زیادہ میچور کر کے جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو ہینڈ اوور کر دیا ہے، جس میں پی آئی اے سر فہرست ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہمارے متعلق رائے زنی کی جائے گی نیوٹرل اور آبجیکٹو، اس میں پی آئی اے کے پرائیویٹائزیشن کے لیے جو سٹیپس لیے ہیں، جو میکانزم اور جو ڈیزائن تیار کیا گیا، جس طرح اس کو آرکیٹیکٹ کیا گیا، اس میں اپنے جو کیبنٹ ممبر فواد حسن فواد صاحب ہیں ان کا ذکر لازمی سمجھتا ہوں، اکنالجمنٹ دینا چاہتا ہوں. فائنانس منسٹر نے بہت زیادہ کام. لیکن آپ کی طویل ترین نگران حکومت تھی پاکستان کی تاریخ، تو یہ کیا؟ دیکھیں ہم بغیر 9 مہینے چلیں 9 مہینے ہی صحیح، 8 مہینے تھی، 7.5 مہینے تھی، ڈیو ڈیلیجنس ہوئی ہے. اس کو اس میں جو انٹرنیشنل فائنینشیل ایڈوائزرز ہیں ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، ایک ہولڈنگ کمپنی بنائی گئی ہے، جو ڈیٹ تھا وہ اس میں پاک کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کا زیاں ہوا ہے. اسی کی بنیاد پہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ چند ماہ کے اندر پرائیویٹائزیشن جو پی آئی اے کی وہ ریئلائز ہوگی. چلے، آپ کو امید ہے. آپ ایک تو گندم کو بھی اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ آپ نے امپورٹ کر دی، مجموعی طور پہ 35,00,000 ٹن سے زائد جو ہے 35 لاکھ ٹن سے زائد کی گندم امپورٹ ہوئی آپ کے دور میں. تو یہ کیوں ہوا؟ اور یہ کرائسس، اور آپ خود اس وقت نگران وزیر اعظم تھے. 1 ستمبر 23 کو ایک سمری آپ کے پاس آئی اور 4 ستمبر کو جو ہے یہ سمری منظور دی بطور وزیر فوڈ سیکیورٹی آپ نے. تو یہ ایک تو آپ تو بحران پیدا کر کے چلے گئے، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے تھے. بہت شکریہ اس کو ریز کرنے کا. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو ایک نقطہ تمام دوست یہاں پہ کہ ہم نے امپورٹ کی، ایز اف ہم نے بطور حکومت یہ گندم امپورٹ کر لی، اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں سے کچھ اب گندی گندم نکل آئی ہے، فالٹی گندم نکل آئی ہے. نگران وزیر اعظم کو کون پوچھتا ہے؟ نہیں، اس کی تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. متی صاحب ایسا اگر آپ نے سوال کیا، ہاں بتائیں. دیکھیں، آپ اس ملک میں جب امپورٹ کرتے ہیں یا ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ ایک امپورٹ بل آرڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے تحت کرتے ہیں، اور ایک ایس آر او جاری ہوتا ہے جس میں ڈیوٹی ریگولیٹریز یا امپوز. سر آپ وزیر اعظم تھے نا، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ میں عرض کر رہا ہوں نا. ہمارے پاس ایک سمری آئی کہ 1 ملین میٹرک ٹن کی گندم خریدنے کی حکومت اجازت مانگ رہی، یعنی فوڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ تھرو ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان. ہم نے وہ اجازت نہیں دی. اچھا، آپ وہ جا کے سمری پڑھیں. ہم نے وہ اجازت نہیں دی، اور کیوں نہیں دی اس کا کوئی نہیں پوچھ رہا. تو آپ نے کیا کس چیز کی اجازت دی، اور آپ کی اجازت کے باوجود یہ امپورٹ کیسے ہوئی؟ نہ دینے کے باوجود بتا دیں. میں سن لے مہربانی. کیوں ہوئی؟ پہلے یہ تو پوچھے کہ کیوں نہیں دی. کیونکہ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان جو ہے وہ لگ بھگ 300 ارب کا مقروض ہے، جس پہ 22% کا سود لے کے آپ چیزیں خرید کے لوگوں کو دیتے ہیں. آئی کیسے سر؟ اب مجھے آگے بڑھنے دیں. جب ہم نے ان کو اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا جناب یہاں پہ 2.4 ملین میٹرک ٹن کا گیپ ہے اور مارکیٹ میں اتنی والیٹیلیٹی پیدا ہو جائے گی، آپ مہربانی کر کے ہمیں اجازت دیں. ٹھیک ہے. ہم نے انہیں کہا ہم آپ کو کوئی اجازت نہیں دے رہے ہیں، آلریڈی یہاں پر امپورٹ کی اجازت موجود ہے. اگر کمی مارکیٹ میں ہوگی پرائیویٹ سیکٹر خود ہی اس کو رسپونڈ کرے. اگر کیا وزیر اعظم کے طور پہ پوچھ نہیں سکتے تھے کہ کمی ہے بھی یا نہیں، گیپ ہے بھی یا نہیں؟ تھا نا.
گیپ تھا نا. تو پھر یہ ابھی بعد میں کیسے سرپلس ہو گیا ایک دم سے؟ میں اب یہ تو جو ریکارڈ بتا رہے ہیں یہ گیپ نہیں تھا جو ابھی تک کی جو فگر سامنے آ کیسے آپ کو پتہ ہے مطلب کس ڈیٹا کی بنیاد پہ آپ آئی مین یہ جو ہمارے سامنے ڈیٹا ہے جیسے 1 ستمبر کو جب یہ سمری آپ کے پاس گئی اور آپ نے منظوری دی اس وقت جو ہے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال اگست سے مارچ بلکہ 2024 کا ڈیٹا ہے نگران حکومت کے دور میں 250 ارب روپے لاگت کی 28 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی اور مجموعی طور پہ 1 ارب 10 کروڑ ڈالر پاکستان سے باہر کیے ہیں. ٹھیک ہے اس وقت میں آپ کو عرض کروں اگر گیپ نہیں تھا تو وہ 1 ملین میٹرک ٹن خریدنے کی اجازت کیوں مانگ رہے؟ سوری اگر گیپ نہیں تھا تو وہ 1 ملین میٹرک ٹن کی سمری ہمارے سامنے پیش کیوں کر رہا ہے؟ نہیں تو یہ ویریفائی کرنا کس کا کام تھا سر میں آپ کو عرض کر اس کا مطلب کرپشن ہوئی ہے نا آپ نے تو سمری کے اوپر دستخط کر دیے آپ صرف ادھر نہ کوئی کرپشن ہوئی ہے. ایک تو آپ برائے مہربانی یہ جو گندم میں اس کے حوالے سے ویسے بھی لوگوں کو اب قانونی نوٹس دے رہا ہوں کہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا. عرض میری سن لیں. اچھا یہ جو لوگ جو ہے تباہ ہوئے کسان اس کے اوپر آپ قانونی نوٹس دیں گے لوگوں کو؟ متی اللہ صاحب میں چور نہیں ہوں میں دوں گا جس نے مجھے ایکیوز کیا. کس نے آپ کو چور کہا؟ کچھ لوگوں نے کہا چور کہلوا رہے ہیں. نہیں کچھ لوگوں نے کہا ہے. تو یہ نااہلی ہے کوتاہی ہے؟ نہ نااہلی ہے نہ کوتاہی ہے. آپ لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے. اچھا یہ جو کسانوں کے ساتھ ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے یار آپ آگے مجھے بولنے دیں گے تو میں بتاؤں گا. جی بتائیں. عرض یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے آپ یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد چاروں صوبے اپنا پروڈکشن اور اپنا کنزمپشن کا ڈیٹا دیتے ہیں. چلیں محسن نقوی نہیں محسن نقوی کی بات نہیں. نہیں محسن نقوی یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں آیا ہے. اچھا یہ جو ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے سندھ سے بلوچستان سے پنجاب سے کے پی سے کلیکشن پی ڈی ایم کی حکومت وہ بھائی چیک کر لینا ریکارڈ. اس میں طنز کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. چلیں یہ ہم نہیں اس پہ آپ مجھے بات کرنے کے نمائندوں سے بھی نہیں سر مجھے بات کرنے دیں کیونکہ آپ نے پوچھا ہے نا. یہ ڈیٹا آیا یہ آخری دنوں میں 8 اگست کے دوران یہی خریدنے کی اجازت ای سی سی میں اسحاق ڈار صاحب وغیرہ سے اور کامرس منسٹر جو نوید قمر تھے ان سے بھی مانگی تھی. ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہم ڈیلے کر رہے ہیں اگر خریدنی ہے تو نگران حکومت خرید لے. ہمارے پاس جب آئی ہم نے وہ خریدنے کی اجازت نہیں دی ہے. ٹھیک ہے تو پھر اس کے باوجود بھائی سستی گندم آئی 12 کروڑ لوگوں کو اس کے نتیجے میں سستی روٹی ملی. ٹھیک ہے لوگوں کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ وہ 12 کروڑ لوگ جو خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں بہت زبردست کیا نہیں زبردست نہیں. آپ جا کے لوگوں سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے اچھا جو روٹی سستی ہے اس کا کریڈٹ کسی اور کا ہے. ٹھیک ہے جو کسانوں کا نمائندے ہیں ہم کسانوں کے نمائندے پہ ان کے اوپر آپ نے بہت بڑا فیور کیا. نہیں میں کسانوں کے نمائندے پہ بھی بات کرتا ہوں. کسانوں کے ساتھ جو پرائس کنٹرول میکینزم کے تحت کس نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم 4000 روپے میں خریدیں گے؟ ہم نے کیا تھا. یہ تو آپ لوگوں نے کیا. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بھائی یہ پی ڈی ایم کی حکومت آپ کا کوئی قصور نہیں. قصور ہمارا الحمدللہ نہیں ہے. آپ نے ڈیٹا نہیں بنایا ڈیٹا بھی پی ڈی ایم نے کلیکٹ کیا. شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہیے. ضرور پوچھیں آپ میری عرض سن لیں. نہیں اس میں قصوروار کون ہے؟ بھائی سن تو لیں پھر لوگوں کو فیصلہ کریں. نہیں تو شہباز شریف ہے نا قصور. بھائی لوگ کر لیں گے ہو سکتا ہے وہ آپ کو قصوروار کرا دیں گے. آپ کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. آپ بطور نگران وزیر اعظم یہ تو بتائیں کہ اس میں قصور کس کا ہے یہ بتا دیں. آپ کا ہے کیونکہ آپ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. تو شہباز شریف آپ بات سننے کو نہیں تھے. آپ کا ہے. چلیں آپ سے مراد اس میڈیا آپ بتا دیں کس کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سپورٹ میکینزم پرائس ہوتی ہے جو آپ مقرر کرتے ہیں سوئنگ ٹائم پہ. آپ کاشتکار کو کہتے ہیں کہ میں اس سال یہ 4000 کی خریدوں گا 3000 کی خریدوں گا. اس کی بنیاد پہ وہ کاشت کرتا ہے اور جب ہارویسٹ آتی ہے باردانہ کے نظام کے تحت آپ خریدتے ہیں. ٹھیک ہے یہ ہماری حکومت آنے سے پہلے اس کی قیمت 4000 روپے مقرر ہو گئی. ٹھیک ہے اب ہماری حکومت چلی گئی فصل تیار ہو گئی. اب خریدنا ان حکومتوں نے تھا یا ہم نے تھا؟ ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی ہم نہیں خریدتے. یہ ہم شہباز شریف صاحب سے پوچھیں گے. آپ کے بات ہونے کے ایک بہت شکریہ. آج شہباز شریف فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں خریدنا تھا یہ پروونشل گورنمنٹ سے خریدنا. سمری جو ہے آپ کے پاس بھی آئی تھی ان کے پاس بھی آئی ہوگی ڈیفینیٹلی. تو ان سے ہی ہم بات کریں گے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر مسلم لیگ نون کے رہنما اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج نون لیگ نے جو 28 مئی کو منایا ہے نواز شریف کو بطور صدر بحال کر کے تو آگے ان کی پارٹی کی حکمت عملی کیا ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں بات کریں گے نون لیگ میں ہونے والے الیکشنز کی جس میں نواز شریف 6 سال بعد پارٹی کی صدارت سنبھالنے میں کامیاب ہوئے. آج کا دن نون لیگ کے لیے اور نواز شریف کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ آج ہی کے دن پاکستان ایٹمی قوت بنا 6 ایٹمی دھماکے کیے. تجرباتی دھماکے تھے چاغی کے
مقام پہ. اور آج کے دن ہی نواز شریف ایک بار پھر پاکستان کے مسلم لیگ نون کے جو ہے صدارتی الیکشن میں کامیاب ہوا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر نے. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ, بہت مبارک ہو آپ کو. بڑے صاف اور شفاف الیکشنز ہوئے ہیں نون لیگ میں, اور ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے جو پارٹی الیکشنز تھے ان پہ تو بہت سارے اعتراضات ہو گئے, مگر مجھے یقین ہے کہ نون لیگ کے الیکشن میں کوئی فارم 45 فارم 47 کا تو جھگڑا نہیں ہوگا, کیونکہ نواز شریف صاحب تو بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. کیسا رہا الیکشن؟ جی الحمدللہ الیکشن بہت کامیاب رہا, اور اس میں ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ پارٹی کا جو ہمارا آئین ہے جس طرح وہ لکھا گیا ہے اس کے مطابق تمام جو پروسیجر ایشوز ہیں ان پر ہم نے الحمدللہ عمل کیا ہے. اور آج دوپہر 12 بجے تک وقت تھا کہ اگر کوئی بھی رکن اس عہدہ صدارت کے لیے اپنے کاغذ جمع کروا سکتا تھا, لیکن کوئی ایسا کاغذ جمع نہیں ہوا, تو لہذا محمد نواز شریف آج بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب نواز شریف صاحب کی پارٹی میں کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ نون لیگ کی قیادت سنبھال سکے؟ نہیں, بالکل قابل ہے. جب میاں نواز شریف اس ملک میں نہیں تھے تو میں یاد کرا دوں کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ دوسرے اصحاب جو ہیں وہ قائم مقام صدر رہ چکے. اچھا, تو اب یہ بتائیں کہ اب حکمت عملی کیا ہوگی نواز شریف صاحب کی؟ ایسی کون سی حکمت عملی ہوگی جو شہباز شریف صاحب کی نہیں تھی؟ جی, حکمت عملی سے زیادہ تو جو ان کے پاس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومتی معاملات ہیں, خاص طور پہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اور کچھ اسلام آباد میں جو تناؤ ہے, اس سے شہباز شریف صاحب مستقل جو ہیں وہ برسر پیکار ہیں اور اپنا پورا وقت اس پر صرف کریں گے. تو نواز شریف جو ہے پارٹی کی جو دوبارہ سے ہمیں ایک ری آرگنائزیشن کرنی ہے, اور خاص طور پہ چاروں صوبوں میں اس کو لے کر جانا ہے, گلگت بلتستان میں لے کر جانا ہے, جو آزاد کشمیر ہے وہاں لے کر جانا ہے. تو ایک فل ٹائم صدر کی موجودگی جو ہے وہ پارٹی کے لیے کچھ آئند ہے. تو شہباز شریف صاحب پارٹ ٹائم صدر تھے؟ نہیں, ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ اب وزیر اعظم کی جو ذمہ داری ہے اس میں ان کے پاس پارٹی کے معاملات کے لیے باقاعدہ وقت نہیں تھا. تو اب آج ایک جو بہت بڑی ناانصافی ہوئی تھی 2017 میں سپریم کورٹ کے حکم سے, الحمدللہ آج ممبران مسلم لیگ نے نواز شریف کو منتخب کر کے اس ناانصافی کا ازالہ بھی کیا ہے. خرم دستگیر صاحب, نواز شریف صاحب نے آج کہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کا جو 6 سال پرانا فیصلہ تھا اس کو کوڑے دان میں ڈال دیا ہے لوگوں نے. تو وہ جو بھی فیصلے کوڑے دان میں گئے وہ صرف ثاقب نثار صاحب کے تھے؟ جی نہیں, وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے فیصلے پہلے بھی کوڑے دان میں گئے ہیں, اور آنے والے دنوں میں بھی بہت سارے فیصلے تاریخ کے کوڑے دان میں جائیں گے. مگر آنے والے دنوں میں کون سے فیصلے کوڑے دان میں جائیں گے؟ آپ کے شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم, انہوں نے کہا عدلیہ میں کالی بھیڑیں ہیں, تو یہ کیا آپ کی پارٹی کا موقف ہے, نواز شریف صاحب کا موقف ہے کہ عدلیہ میں کچھ کالی بھیڑیں موجود ہیں؟ نہیں دیکھیں نا جی, سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ, 2 فیصلے جس نے 2 سال پہلے فیصلے الٹ کر پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت الٹ دی, وہ دونوں فیصلے تاریخ کے کوڑے دان میں جائیں گے انشاءاللہ, ایک دن آئے گا. اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے فیصلے تھے جو صرف مسلم لیگ نون پر ان کا اطلاق ہوا اور دوسروں پر نہیں کیا گیا, حالانکہ اس سے کئی زیادہ کبھی زبان استعمال کی گئی ہے, اور ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے, چند دن پہلے بھی زبان استعمال کی گئی ہے. لیکن وہ جو اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ کے فیصلے یک طرفہ تھے وہ بھی تاریخ کے کوڑے دان میں جائیں گے. نہیں, لیکن وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی چند کالی بھیڑیں ہیں, وہ کوئی ایک آدھ کالی بھیڑ کا نام لے لیں. وہ تو پھر وزیر اعظم ہی آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کا اشارہ کس طرف تھا. مطلب آپ کی پارٹی کی پوزیشن نہیں ہے, یہ وزیر اعظم صاحب کا ذاتی خیال ہے یا پارٹی کی پوزیشن ہے یہ کالی بھیڑوں والی؟ نہیں, یہ پارٹی کے صدر نے, وزیر اعظم نے ایک پوزیشن لی ہے. تو ہماری نظر میں جو اصل ایشو ہے وہ انڈیویجولز کا نہیں ہے, وہ قانون کا غیر متوازن اطلاق ہے.
تو یہ یوم تکبیر کو جو آپ نے چھٹی پورے پاکستان میں کروا دی ہے وزیر اعظم کے ذریعے، تو یہ چھٹی جو ہے یہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی خوشی میں ہے یا یوم تکبیر کی خوشی میں ہے؟ جی یہ قوم کو یاد کرانے کے لیے کہ آج سے 26 سال پہلے پاکستان کی جو سیکیورٹی کی ہسٹری ہے وہ اس کا سب سے بڑا واقعہ پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو یہ موقع دیا کہ انہوں نے جرأت سے پاکستان کو ایٹمی طاقت ڈکلیئر کیا۔ یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جو پاکستان کے ہر شہری کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صرف ایک جماعت کی یادگار نہیں، یہ پورے پاکستان کی جو مستقل سیکیورٹی کا تحفظ ہے اس کا دن ہے۔ اچھا آخر میں کوئکلی یہ بتائیں، کل عدالت نے سیکٹر کمانڈرز کو بلایا ہوا ہے خفیہ اداروں کے، آپ کے خیال میں انہیں پیش ہو جانا چاہیے عدالت کے سامنے؟ جی عدالت جو ہے وہ ہم سب کے لیے محترم ہے، اگر عدالت اس میں جو مختلف سیف گارڈز ہیں اس کو قائم رکھتے ہیں تو ہم سب قانون کے سامنے تابع ہیں۔ تابع ہیں۔ بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔